जंगें बयानियों या नारों से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से जीती जाती हैं। दुश्मन एजेंसीज़ की रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के साजिशों से बाखूबी आगाह हैं। सरहद पार से जन्म लेने वाली दहशत गर्दी को रियासत पूरी ताकत से कुचल देगी। फिर मार्शल आसिम मुनीर का NDU में खिताब, कहा कि अफवाज पाकिस्तान जंग की बदलती नौयत के पेश नज़र अपनी हिकमत अमली, ऑपरेशनल इस्तेमाल और तरक्याती मनसूबाबंदी को असर नो तरतीब दे रही हैं। दुश्मन एजेंसीज की सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सी अनासर और नेटवर्क्स की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। दाखिली अमन और मुआशी खुशहाली को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। कौम की हिमायत से प्रॉक्सी गिरोहों के ठिकानों और सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ऑपरेशन जोन से हैं हमने किए हैं आज एक खारान में जहां पर 6 और दालबंदीन में जहां पे 8, ये दोनों फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। 3 मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फौज के जवान। तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जानें इस मुल्क की अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें सुपुर्द की हैं। 54 दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं डेड बॉडीज जो कि जहन्नुम हासिल हुई हैं। बलूचिस्तान में 4 रोज़ में दहशत गर्दी के 3 वाक़यात। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 54 खारिजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। 42 जवान शहीद हुए। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दहशत गर्दों के पास हमारे यरगमाल बच्चे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों का पीछा किया। इस दौरान मुतअद्दिद खारजी हलाक हुए। घेरा तंग होने पर 18 दहशत गर्दों ने जवानों को शहीद किया। 27 पुलिस एहलकारों, 11 पाक फौज के जवानों ने जाम शहादत नोश किया। आज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान खारान में 6 जबकि दालबंदीन में 8 फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हम दुश्मनों को बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली हजम नहीं हो रही। दहशतगर्द हमलों में हिंदुस्तान मुलविस है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्दी की सहूलतकारी अफगान तालिबान रजीम कर रही है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का मकसद शहरियों में खौफ व हिरास फैलाना था। सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम मिलकर ये जंग लड़ रहे। इस जंग में फतह हमारी होगी क्योंकि हम हक पर हैं। अफगानिस्तान में 25 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। इनका खात्मा मुश्तरका जिम्मेदारी है। मिलकर इस नासूर के खात्मे के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की UN हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में रूस और श्रीलंका के वज़ीर दाखिला, चीनी वज़ीर मुमलिकत दाखिला से मुलाकातें। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, इंसदाद मनशियात, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम की रोकथाम समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते खुसूसन अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत। कहा दहशत गर्दों की फंडिंग को हर सतह पर रोकने की ज़रूरत है। दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही और फंडिंग में मुलविस ममालिक के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँचेंगे। कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलूचिस्तान के मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। मुतालिका हुकाम वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। अहम फैसले मुतवक्के। But they don't know how to make a deal, and then they go around shooting ships at night. They're a little loco, they're a little crazy. But they told us they'd like to go to the funeral. They were the bully of the Middle East. They had leaders, they're gone, and they had another set of leaders, they're gone. Now they have another set of leaders, they may be gone. So when you say we're not doing well, I think we're doing phenomenally well. Our military has been incredible. Plus we had a blockade. Did we have a blockade? Did you ever see a blockade work that way? You know, for you that said we're not doing well. अमेरिकी सदर ट्रंप का अपने हुर्मस की दोबारा नाकाबंदी का इंदिया। अंकारा में नेटो समिट से खिताब में कहा कि ईरान डील के लिए बेताब है लेकिन जहाज़ों पर हमले भी करता है। मेरे ख्याल में जंग बंदी खत्म हो चुकी, मुज़ाकरात वक्त का ज़िया है। अपने हुर्मस की नाकाबंदी सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए होगी। सदर ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के पास बेहतरीन फ़ौज है। ईरानी फ़ौज को हफ्तों में तबाह कर दिया। ईरान की पहले और दूसरे दर्जे की क़यादत ख़त्म हो गई, तीसरे दर्जे की भी ख़त्म हो सकती है। फेक न्यूज़ ऐसी बातें करता है कि हमने फतह हासिल नहीं की। कहा हो सकता है मैं भी मारा जाऊं, इनका नंबर 1 टारगेट हूं। अमेरिका मेगा पॉलिसी के तहत खेल रहा है, अपने हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल।
ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ قوانین موڑنے اور رکاوٹیں کھڑی کرنے کا رویہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی بنیاد باہمی اعتماد نہیں ہے بلکہ عہد کے بدلے عہد کے واضح اصول تھا۔ امریکہ اپنے ہرمز میں مسائل اور رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، ایران اپنے قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان، کہا کہ امریکہ نے یک طرفہ فوجی کارروائیوں اور حملوں کے ذریعے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی ہے۔ اپنے ہرمز سے محفوظ گزرگاہ کو یقینی بنانے سے متعلق معاہدہ بھی توڑا گیا، اپنی خود مختاری کے تحفظ کے حق مکمل استعمال کریں گے۔ جارح امریکی فوج کی حمایت کرنے والا ہر مرکز ایران کا ہدف ہوگا۔ ایرانی مشترکہ کمانڈ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کا اعلان، کہا امریکی فوج نے ایک بار پھر اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی اور عہد شکنی کی۔ ایران کی مسلح افواج دہشت گرد امریکہ کو دندان شکن جواب دیں گی۔ جو بھی امریکی جارحیت کی حمایت کرے گا ایران کے نشانے پر ہوگا۔ آبِ ہرمز میں کسی بھی قسم کی مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آبِ ہرمز میں محفوظ راستہ وہی ہوگا جس کی نشاندہی ایران نے کی۔ ایرانی قوم تہذیب، ثقافت اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے لیے جانی جاتی ہے۔ ہم بد زبانی کا جواب بد زبانی سے نہیں عمل سے دیتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا توہین آمیز زبان سے مہذب ایرانی قوم کی عظمت میں کمی نہیں آتی۔ ہم بے خوفی اور غیر معمولی بہادری کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے پر گہری تشویش کا اظہار، فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور اشتعال انگیز اقدامات سے گریز کی اپیل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نئے تنازع کا آغاز کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ امن کے لیے بات چیت، سفارتکاری اور رابطے ہی واحد مؤثر راستہ ہیں۔ مفاہمتی یادداشت MOU پر تمام فریق وعدوں کی پاسداری کریں۔ یادداشت خطے میں باہمی احترام، افہام و تفہیم اور مشترکہ خوشحالی کی مضبوط بنیاد ہے۔ بیان میں امن کے لیے اپنا مثبت و تعمیری کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کی حمایت اور ہمدردی کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ دونوں ممالک ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام، وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی عوام سے اظہار تشکر، کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے شہید سپریم لیڈر علی خامنہ ای کے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہید رہنما پاکستان اور پاکستانی عوام سے خصوصی محبت رکھتے تھے، ثقافتی یکسانیت کو دونوں ممالک کا اثاثہ سمجھتے تھے۔ امید ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان بھائی چارہ مزید بڑھے گا۔ مشرق وسطی میں پھر کشیدگی پر عالمی تشویش، فرانسیسی صدر کا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات پر زور۔ فرانس کے صدر میکرون کا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری رہنے کی ضرورت پر بھی زور۔ نیٹو سمٹ انقرہ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی حملوں نے مفاہمت کی یادداشت کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران کی جانب سے حملوں کا فیصلہ غلط تھا۔ امید ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خطے میں قیام امن کا مشن، سعودی وزیر خارجہ عمان پہنچ کے فیصل بن فرحان کی مسقط میں عمانی ہم منصب بدل بوسعیدی سے ملاقات۔ خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کا آبی گزرگاہوں کے تحفظ پر زور۔ فریقین کا آبی گزرگاہوں کی سلامتی، بین الاقوامی جہاز رانی کی آزادی یقینی بنانے پر اتفاق۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، اپنے ہرمز میں کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں کو پھر پر لگ گئے۔ برطانوی برینٹ کروڈ $80 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ امریکی خام تیل WTI $76 فی بیرل میں فروخت۔ ابوظہبی بینچ مارک مربان کروڈ کی قیمت $75 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی منڈی میں قدرتی گیس کی قیمت بھی اضافے کے ساتھ $3.27 ہو گئی ہے۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر، بجلی 33 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اضافہ مئی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے بلاول کو گلگت بلتستان میں حکومت سازی پر مبارکباد دی۔ آزاد کشمیر میں آئندہ عام انتخابات آزاد، منصفانہ اور شفاف انداز میں کرانے کی اہمیت پر اتفاق۔
دونوں رہنماؤں کا آزاد کشمیر میں آزاد، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کے انعقاد کے عزم کا اعادہ۔ پاک بحریہ اور پی ایم ایس اے نے نجی کمپنی کے لاپتہ کارگو طیارے کا ملبہ تلاش کر لیا۔ ملبہ اور مارا کے ساحل سے 53 نوٹیکل میل جنوب سے ملا، جبکہ آپریشن 12 گھنٹے سے زیادہ جاری رہنے کے بعد کامیابی ملی۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق کارگو طیارہ شارجہ سے کراچی آ رہا تھا کہ جس میں عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ دوران پرواز نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی گئی۔ کراچی اے سی سی نے فوری رہنمائی فراہم کی، طیارہ تیزی سے نیچے آیا، سمت بدلی اور ریڈار سے غائب ہو گیا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا سفر آخرت عراق کے شہر نجف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے روضہ پر شہید کی نماز جنازہ، شہریوں کی بڑی تعداد خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے امڈ آئی۔ شہید کا جسد خاکی ہوائی جہاز کے ذریعے سے عراق منتقل کیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بھی نجف کا دورہ۔ شہید سپریم لیڈر کو آج مشہد میں امام رضا کے حرم میں دفن کیا جائے گا۔ ایک پر حملہ سب پر حملہ، نیٹو اتحاد اپنے اجتماعی دفاع کے عزم پر قائم۔ انقرہ میں نیٹو سربراہی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق نیٹو اپنے دفاعی نظام اور فوجی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنائے گا۔ رکن مالک کی دفاعی صنعتی استعداد میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دینے کے عزم کا اظہار۔ ابن ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور بین الاقوامی بحری راستوں کے تحفظ پر زور۔ صدر ٹرمپ سے اچھے تعلقات کی کوششوں پر کوئی ملال نہیں، ان کے بیانات کا براہ راست جواب نہیں دوں گی۔ اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلانی کا بیان، کہا کہ اٹلی نیٹو کے دفاعی اخراجات کے وعدوں کا احترام کرے گا، دفاعی شعبے کو ترجیح دیں گے۔ امریکہ نے اطالوی سرزمین سے فوجیوں کے انخلا بارے باضابطہ آگاہ نہیں کیا۔ امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد اسرائیل کے جنوبی لبنان پر بمباری۔ اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان میں بعض مقامات کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں جانی نقصان کی فوری طور پر اطلاع نہیں مل سکی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا مراعاتی بل مذاکرہ خیز۔ پی ٹی آئی نے اپنے ارکان کو سیاسی رشوت دی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی خیبر پختونخوا اسمبلی سے منظور ہونے والے حالیہ بل پر شدید تنقید، کہا کہ یہ قانون سازی پی ٹی آئی کے دوہرے معیار کا اظہار ہوتا ہے۔ وی آئی پی کلچر کے خاتمے کے دعوے کرنے والوں نے اپنے لیے مراد کے انبار لگا لیے۔ ماضی میں کسی بھی اسمبلی نے ایسی قانون سازی نہیں کی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے مترازع بل منظور کیا گیا۔ بل کے تحت وزیر اعلیٰ کو لامحدود اختیارات دیے گئے ہیں۔ اشرافیہ کے خلاف بولنے والے اب اس قانون پر کیا جواب دیں گے؟ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات خیبر پختونخوا اختیار ولی خان کی پریس کانفرنس، کہا کہ بل میں رکن اسمبلی کو عدالت پیشی سے استثناء دیا گیا۔ منظور کیا جانے والا بل عجیب و غریب ہے۔ کہنا واقع ہے کہ بعد پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، خستہ حال گھروں کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا گھر محفوظ گھر پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پروگرام شروع کرنے کا حتمی فیصلہ۔ کمزور چھتوں، خستہ حال و بوسیدہ گھروں کی مرمت کے لیے 5 لاکھ روپے تک معاونت فراہم کرنے کی تجویز منظور۔ مریم نواز نے کہا کہ بحران کے وقت سے بیانات نہیں بلکہ عملی اقدامات نظر آنا ہی گڈ گورننس ہے۔ گھر بنانے کے لیے آسان قرض کا حصول مزید سہل بنایا جائے، غریب شہریوں پر اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، لڑکی نے پولیس کو بیان ریکارڈ کرا دیا۔ ملزم سعد اور لڑکی کا واقعہ سے 5 دن پہلے واٹس ایپ پر رابطہ ہوا۔ سعد عباسی نے پک اینڈ ڈراپ کی آفر کی۔ واقعے کے روز بھی لڑکی ڈیوٹی کے لیے نکلی تھی۔ سعد نے زبردستی F9 پارک لے جانا چاہا۔ گروپ کیپٹن عاصم کے استفسار پر ملزم نے کہا کہ یہ ہمارا فیملی میٹر ہے۔ عاصم طارق واپس آئے تو ملزم نے فائرنگ کر دی۔ غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی کا مقدمہ، ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع، جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت نے محفوظ کیا، فیصلہ سنا دیا۔ ملزمان کو 13 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ ملزمان کے خلاف تھانہ ڈیفنسی پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ اور
آئی سی سی نے ہفتہ وار پلیئرز رینکنگ جاری کر دی. ٹاپ 10 ٹیسٹ بیٹرز میں پاکستان کا کوئی بیٹر شامل نہیں. ٹیسٹ بیٹرز کی رینکنگ میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ کا پہلا نمبر برقرار. سری لنکا کے کمنڈو مینڈس 2 درجے ترقی کے بعد 6 نمبر پر براجمان. ویسٹ انڈیز کے جسٹن گریوز 14 درجے ترقی کے بعد 49ویں نمبر پر آ گئے. ویسٹ انڈیز کے شائی ہوپ 6 درجے ترقی کے بعد 51 نمبر پر موجود.